बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की साबका अहलिया जमायमा ख़ान के ख़िलाफ़ और उनके बेटों कासिम और सलमान के ख़िलाफ़ एक ग़लीज़ और मकरूह सोशल मीडिया कैंपेन जो है वो शुरू कर दी गई है। इस मुहिम के पीछे क्या है, ये भी कौन लोग हैं, उस पर थोड़ी-सी बात करेंगे। इस बार क्या घटिया हरकतें की जा रही हैं, उस पर बात करेंगे। आलमी मंज़रनामे पर नज़र दौड़ाएँगे, जो इस वक़्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग है, उस पर ईरान के 14 मुतालबात जो है वो मंज़र-ए-आम पर आ गए हैं। उन मुतालबात पर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, आज का दिन इम्पोर्टेंट क्यों हो सकता है अमेरिका में, अमेरिकी सदर इस हवाले से क्या कह रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और उसके साथ-साथ अबनाए हुर्मुज़ में छोटी कश्तियों पर हमला हुआ है। ये कश्तियाँ कौन से किस मुल्क से ताल्लुक़ रखती थी, हमला किसने किया, हमलावर कौन है, उस पर भी बात की जाएगी। तो ये तो आज का रनडाउन है। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले वही दरख्वास्त के यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ, फेसबुक पर फॉलो करें और उसके साथ-साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो यूट्यूब की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप चैनल का ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमेशा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद होता है, आप वहाँ पर भी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो बात करना रनडाउन की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक छोटा-सा इशू है जिसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। सदीक जान के ख़िलाफ़ जो है एक घटिया मुहिम अकरारुल हसन साहब भी चला रहे थे और बहुत सारे और भी ट्विटर अकाउंट्स की तरफ से मैंने देखी कि वो चल रही है और उनको गद्दार वतन करार देने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा नहीं लगाया और जो पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा नहीं लगाएगा तो वो गद्दार होगा, हुब्बुल वतन नहीं होगा। ठीक है, पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा कोई क्यों ना लगाए, अगर नहीं लगाते तो वो गद्दार तो होगा, लेकिन पाकिस्तान का आइन जो तोड़ते हैं क्या वो गद्दार नहीं है? क्या पाकिस्तान ज़िंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद के नारे लगाने से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मिल जाता है? तो जो लोग बार बार पाकिस्तान के कानून को जूते की नोक पर रखते हैं, पाकिस्तान के आइन को पामाल करते हैं, पाकिस्तान में अदालतों को नहीं मानते, पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, पाकिस्तान के आइन को रद्दी की टोकरी में हर 3 साल बाद हर बार फेंक दिया जाता है और आमरों डिक्टेटरों ने इस मुल्क के पूरे निज़ाम को जकड़ा हुआ है। क्या उनको गद्दार वतन करार देना, क्या उनको गद्दार अगर कहा जाता है तो फिर तो वीगो डाले आ जाते हैं, फिर तो उनके ख़िलाफ़ जो है या तो वो बेरोज़गार हो जाता है या उसके लिए ज़मीन तंग कर दी जाती है या वो पाकिस्तान में रहना उसके लिए जो है वो मुश्किल बना दिया जाता है। तो सदीक जान ने पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा नहीं लगाया। एक तो वो झूठी और एडिटेड वीडियो लगाई गई झूठे इकरारुल हसन की जानिब से और वो वीडियो नामुकम्मल थी। मुकम्मल वीडियो में सदीक जान ने सिर्फ ये कहा कि मैं पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा लगाऊंगा। उन्होंने पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा भी लगाया, एक नहीं 10 दफ़ा उन्होंने कहा एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा, हज़ार दफ़ा, लाख दफ़ा, करोड़ दफ़ा पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा लगाऊंगा। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा लगाकर ही मैं अपने आप को हुब्बुल वतन साबित कर सकता हूँ, तो ये कौन सी रिवायात है? इस तरह की भोंडी हरकतें आपने 71 में बंगालियों के साथ की, बंगालियों को गद्दार करार दिया, मुल्क को दो लख्त कर दिया, पश्तूनों को आप जो है वो गद्दार करार दे रहे हैं, आपने बलोचियों को गद्दार करार दिया और अब आप जो हैं वो सहाफ़ियों के साथ भी ये काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा नहीं लगाएगा तो वो गद्दार होगा। नाजरीन, गद्दार वो है जो इस मुल्क का आइन नहीं मानता, जो अपने हल्फ की पासदारी नहीं करता, जो अपना काम नहीं करता, जो अपने इख्तियारात से तजावज़ करता है, वो गद्दार है। जो पाकिस्तान को बदनाम करता है आलमी सतह पर, वो गद्दार है। जो पाकिस्तान की अवाम के हुकूक़ को रोंद डालता है, वो गद्दार है। जो पाकिस्तान की अवाम की मैंडेट के ऊपर डाका डालते हैं, वो गद्दार हैं। जो सहूलतकार हैं वो गद्दार हैं। पाकिस्तान का एक एक शहरी मुहिब्बुल वतन है, कोई गद्दार नहीं है, ना वो पाकिस्तान में बैठे हुए ना पाकिस्तान से बाहर। हर बंदा पाकिस्तान से प्यार करता है, अपनी धरती से प्यार करता है। जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है वो पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए भी कुर्बान तैयार होता है और बग़ैर किसी लालच के जान देता है, बग़ैर किसी जो है वो तमगे के जान देता है। लेकिन जो लोग अपने इस इख्तियार को, इस ताकत को अपने नाजायज़ इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में क्या राय होगी? उनके बारे में इकरारुल हसन साहब नहीं बोलेंगे, उनके बारे में पाकिस्तान का मीडिया बात नहीं करेगा, उनके बारे में पाकिस्तान के सहाफ़ी बात नहीं करेंगे। उनको कोई कभी गद्दार नहीं कह सकता, क्योंकि अगर उनको कोई गद्दार कहेगा तो वीगो डाले आएंगे, आप बेरोज़गार होंगे, आपकी जितने भी स्टेक्स हैं पाकिस्तान के अंदर उनको फ्रीज़ कर दिया जाएगा। क्योंकि वो बादशाह है और ताकतवर है, ताकतवर के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकता, ताकतवर सिर्फ सर्टिफिकेट
بانٹ سکتے ہیں۔ تو یہ تو صدیق جان کا معاملہ تھا، میں نے کہا اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی چاہیے۔ اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا ٹائم لائنز کو اگر اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ خان کے خلاف ایک غلیظ اور مکروہ مہم جاری ہے، اور یہ مہم اس خبر کے بعد آئی جو ڈیلی میل نے خبر کی، جس میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ خان جو ہے وہ نکاح کرنے والی ہیں، یعنی شادی کرنے والی ہیں، اور اس کے بعد سوشل میڈیا کمپین چل رہی ہے۔ حالانکہ عمران خان اور جمائمہ خان کی علیحدگی ہوئے 30 سال، طلاق ہوئے 30 سال تقریباً گزر چکے ہیں، 25 سال 30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس کے بعد عمران خان نے ایک ریحام خان سے شادی کی، پھر ریحام خان کی شادی نہیں بنی تو عمران خان نے بشرا بی بی سے شادی کی، اسی طرح ریحام خان نے بھی اس شادی کے بعد ایک اور شادی کی، لیکن وہ بھی نہیں چل سکی۔ تو پھر اب اگر وہ دوبارہ چاہتی ہیں کہ وہ شادی کریں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو سیاسی طور پر اور جو ذہنی طور پر پستی کے شکار لوگ ہیں، جو ذہنی پسماندہ لوگ ہیں، وہ شادی کو انہوں نے ایک ٹیبو بنا دیا ہے۔ کسی بھی خاتون کی، طلاق یافتہ خاتون کی شادی کو ایک غلیظ حرکت سمجھا جاتا ہے۔ اگر وہ ناجائز تعلقات کسی مرد کے ساتھ رکھے تو وہ اس کو وہ ٹھیک ہے۔ اور پاکستان میں اتنی گھٹیا اور اخلاقی طور پر یہ پاکستان کا جو مرد ہے، خاص طور پہ میں مردوں کی بات کروں گا، کہ میں خواتین کی اگر بات کروں تو پھر یہ خواتین کارڈ چلنا شروع ہو جائے گا، لیکن میں کیونکہ خود مرد ہوں تو میں خود مردوں کی بات کروں گا کہ پاکستان میں اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ جو بڑے بڑے فرشتے بن رہے ہیں، ان کے موبائل اگر کوئی نکال کے دیکھ لینا، ان کے موبائل فونز کے اندر کتنی کس قسم کی غلیظ گفتگو ہوتی ہے۔ میں کوئی پرسنٹیج نہیں دینا چاہ رہا، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اکثریت لوگوں نے غیر غیر اس کو آپ کیا کہیں گے کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز، اب مجھے اس کا اردو جو ہے وہ بھول گیا ہوں، لیکن اب جو تعلقات رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ناجائز تعلقات مردوں کے ہیں، اور اس کو غلط بھی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ پاکستان کی اخلاقی سطح ہو گئی ہے کہ پاکستان میں اگر کسی مرد اور عورت کے درمیان کچھ اس طرح کا تعلق ہے، اس کو اب فیشن کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ غلط نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ویسٹ میں جو ہے میں تو کہتا ہوں کہ ویسٹ میں اتنی گندگی، اتنی غلاظت نہیں ہے جتنی اس وقت پاکستان میں اور ہمارے سوسائٹی کے اندر غلاظت ہے۔ یہاں پر اگر کسی کے ساتھ تعلق ہے، ایک تو وہ تعلق سب کے سامنے ہوتا ہے، اور دوسرا وہ نکاح کرتے ہوئے، شادی کرتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں، چاہے وہ 60 سال کی عمر میں ہو، 70 سال کی عمر میں ہو یا 40 سال کی عمر میں ہو۔ لیکن پاکستان جیسے سوسائٹی میں شادی کو ایک ایسا ٹیبو بنا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی طلاق یافتہ عورت شادی کرنا چاہے، کوئی مرد شادی کرنا چاہے، تو اس کو ایک ایسے عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ جو بڑی ذہنی پستگی، ذہنی پسماندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ اب یہ طلاقیں لوگوں کی ہوتی رہتی ہیں، اس کے اوپر میڈیا اور سوشل میڈیا کمپین کے اوپر بات کرنا، عمران خان کے بچوں کو ٹیگ کر کے اب عجیب قسم کی سطریں لکھنا، پھر یہ خواتین کارڈ اس وقت تو یاد آ جاتا ہے جب غریزہ فاروقی جیسے کے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کمپین چلتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی نہیں چلنی چاہیے، لیکن یہ غریزہ فاروقی کے خلاف یا جو اس رجیم کے ساتھ خواتین ہیں یا اس سیاسی جماعت کی مخالف خواتین جو ہیں ان کے خلاف اگر کمپین چلتی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن غریزہ فاروق جیسے خواتین کے خلاف اگر کمپین چلتی ہے تو اس پر پورا وومن کارڈ جو ہے وہ شور مچاتا ہے، پوری جو یہ موم بتی مافیا ہے، جو وومن رائٹس کے لوگ ہیں وہ شور مچاتے ہیں۔ لیکن اگر پی ٹی آئی کی کوئی خاتون کے خلاف کمپین ہوگی، اگر اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی خاتون، آپ دیکھیں ایمان مزاری کے خلاف کتنی کمپین ہوئی، ایمان مزاری کو غیر قانونی طور پر اس وقت پتہ نہیں کون سی قانون کے تحت ان کو سزا دی گئی، نہ ان کی اب بیل ہو رہی ہے، نہ ان کی جو ہے وہ ضمانت کا کیس جو ہے، سزا معطلی کا کیس تاریخ اس کی مقرر ہو رہی ہے، تو وہ بھی تو ایک خاتون ہے، لیکن کسی خواتین کی تنظیم نے اس کے اوپر بات نہیں کی۔ پاکستان میں خواتین کے اور انسانی حقوق اس وقت جاگتے ہیں جب کہ طاقتور ابصار عالم جیسے کہ لوگوں کے فلیٹ جب گرتے ہیں تو تب خیال آتا ہے کہ جو غریب آدمی کا بھی کوئی حق ہے۔ لیکن جمائمہ خان کے خلاف ایک بار پھر سوشل میڈیا مہم چلائی گئی۔ ان لوگوں نے جب عمران خان اور جمائمہ خان کی درمیان شادی تھی تو یہی نون لیگ کا گٹر جو ہے انہوں نے اس طرح کی غلیظ مہم چلائی تھی۔ پھر ابصار عالم جیسے اور انصار عباسی صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی
پی ٹی آئی نے یہ سیاست کے اندر غلاظت شروع کی تو جمائمہ اور عمران خان کے درمیان غلاظت والا بدبودار کردار تو نون لیگ نے شروع کیا تھا اس وقت جب دونوں کی درمیان جو ہے وہ شادی بھی تھی. اس وقت عمران خان کو یہودی ایجنٹ بھی قرار دیتے رہے, جمائمہ خان کے اوپر پتہ نہیں اسمگلنگ کا الزام لگاتے رہے. تو اس وقت تو پی ٹی آئی کا وجود ہی کوئی نہیں تھا, تو اس وقت بھی یہ کمپین چلتی رہی. پھر عمران خان نے ان سے جب علیحدگی حاصل کر لی تو پھر بھی ان کا کردار کشی جاری رہی. اب عمران خان سے ان کا تعلق ختم ہو گیا, لیکن اس کے باوجود صرف اور صرف بغض عمران میں جمائمہ خان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن یہ جو خواتین کے حقوق کے لیے اب ہمیشہ آواز بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, یہ مکمل طور پر خاموش ہیں. میں نے تو کبھی ان کی کوئی ایک ٹویٹ بھی نہیں دیکھی کہ انہوں نے کوئی بات کی ہو, نہ ہی یہ بات کریں گے. اسی طرح گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں اور عمران خان کی فیملی کے اوپر, عمران خان کی بشرا بی بی کے خلاف بھی انہوں نے باتیں کی. پھر ان کے اپنے اگر کرداروں کی بات کریں تو یہ ایک نہیں چار شادیاں کرتے ہیں. شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ پیچھے جو میری اس وقت تصویر بھی نظر آ رہی ہے, شہباز شریف صاحب, انہوں نے پتہ نہیں کتنی شادیاں کر رکھی ہیں اور ڈکلیئر بھی نہیں کرتے. شادی کریں ڈکلیئر کریں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, یہ ڈکلیئر بھی نہیں کرتے. پھر ان کے بیٹے حمزہ شہباز, ان کی وہ عائشہ احد خاتون تھی. پھر اسی طرح شہباز شریف کی بھی بے شمار ہے. نواز شریف نے وہ ایک اداکارہ تھی, ان کے ساتھ بھی, مطلب خود یہ اتنے گھٹیا اور بدبودار کردار ہیں, لیکن دوسروں کے اوپر یہ کیچڑ اچھالتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی. یہ مکروہ لوگ اپنی غلاظت سیاست کے اوپر اس خاتون کے اوپر یہ تنقید کر رہے ہیں جس کا نہ عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق ہے, نہ سیاست کے ساتھ کوئی تعلق ہے. لیکن یہ بھونڈی اور یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. اور جو مجھے اس منافقت کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے, جو منافقت پاکستان کا وہ سول رائٹس اور وومن رائٹس کے لیے آواز اٹھانے والے لوگ ہیں, جو کہ اس مہم کے اوپر مکمل طور پر خاموش نظر آتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا معاملات تھے, اس طرف میں نے کہا کہ آپ کی توجہ دلائیں. اور یہ اگر جو اٹھا کر دیکھیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس, ان تمام جو کمپین چلانے والے لوگ ہیں, ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے پیچھے اگر آپ کھولیں تو ان کو یا مریم نواز فالو کر رہی ہوگی, ان کو یا مریم اورنگزیب فالو کر رہی ہوں گی, ان کے فالوورز میں جو ان کو فالو کرنے والوں میں عطا تارڑ صاحب ہوں گے, ان کے فالو کرنے والوں میں عظمہ بخاری صاحبہ ہوں گی, مریم نواز شریف صاحبہ ہوں گی. تو یہ جو گھٹیا کمپین چلائی جاتی ہے, جو بدبودار کمپین ہے, جو غلاظت بھری کمپین ہے, جو کوئی بھی شخص انسان جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر جو ٹویٹس نہیں دیکھ سکتا, ان کو فالو کرنے والے یہ عظمہ بخاری, مریم اورنگزیب, عطا تارڑ, نواز شریف, اور یہ وہ جو نون لیگ کا گالیاں دینے والا ایک بریگیڈ ہے جو صحافیوں کو پیچھے آج کل چھوڑا ہوا ہے, اس کی میں کہتا ہوں کہ کوئی انسان, کوئی مرد, جتنی وہ خواتین کے بارے میں الفاظ استعمال کرتا ہے, کوئی مرد جو ہے وہ مرد اگر اکیلے میں بیٹھا ہوا ہے نا, دوستوں یاروں کی بھی بات ہے, اکیلے بیٹھا ہوا ہو تو اس کی اتنی گالیاں کوئی سن نہیں سکتا. وہ اتنی غلاظت بھری گفتگو اور بدبودار گفتگو ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو مریم نواز شریف کا اکاؤنٹ اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے, عظمہ بخاری کا اکاؤنٹ ان کو فالو کر رہا ہوتا ہے. یہ خواتین مطلب کس طرح برداشت کرتی ہیں کہ ایک خاتون کے بارے میں اور ان کو گالیاں, اور ایسی غلیظ گالیاں میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں سنی. لیکن یہ انسان جو ہے اس کو پھر پروٹوکول بھی دیا جاتا ہے, کیونکہ ان لوگوں کی جو سیاسی شعور ہے وہ اسی سطح پر ہے کہ دوسرے کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھالو, اس کی ہر خاندان تک پہنچ جاؤ, اس کی ماں بہن ایک کرو, لیکن کوئی اصول نہیں ہے. اور اپنے اوپر کوئی بات آئے تو پھر یہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی اخلاقیات کا درس دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی وہ شریف خاندان نے جو بڑا ہے اپنا اس ملک میں روایات کو فالو کرتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا روایات. اب ان کی روایات کے اوپر اگر میں زبان کھولوں تو پھر میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی کی خواتین کے بارے میں بات کی جائے. اینی ویز یہ معاملہ ہے جناب سوشل میڈیا کمپین کا. دوسری طرف اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے, عالمی منظرنامہ ہے, اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ویلاگ تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے, لیکن یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ ایران کے قریب جو ہے وہ حملہ ہوا ہے چھوٹی کشتیوں کے اوپر. ابنائے ہرمز کے قریب یہ حملہ ہوا ہے. یہ حملہ کس نے کیا ہے اور کون سے کشتیوں پر حملہ ہوا ہے, اس پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ خبر اس وقت جو بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ برطانیہ کے میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے اطلاع دی ہے کہ اتوار کے روز ابنائے ہرمز میں ایک کارگو جہاز پر کئی چھوٹی کشتیوں نے حملہ کیا. یو کے
MTOR کے مطابق ایرانی بندرگاہ سرخ کے مغرب میں تقریباً 11 ناٹیکل میل کے فاصلے پر شمال کی طرف سفر کرتے ہوئے اس کارگو پر حملے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ ایجنسی کے مطابق حملے کے تمام ارکان محفوظ ہیں اور ماحولیاتی اثرات کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ معلوم نہیں ہو سکا ابھی تک کہ یہ کشتی کس کی تھی اور یہ کس نے حملہ کیا، لیکن یہ حملہ ہوا ہے اور اس کے اوپر جیسی کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو اس پر مزید آگاہ کروں گا۔ اس وقت جو ایران کے 14 نکاتی ایجنڈا سامنے آیا ہے جو الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے، جلدی میں آپ کو بتا دوں، اس کے بعد اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آپ کو بتاؤں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر اس پر اپنا تجزیہ بھی پیش کریں گے کہ ایران نے امریکہ کو جنگ ختم کرنے کے لیے نیا 14 نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے جس کا مقصد موجودہ جنگ کو مستقل طور پر ختم کرنا اور خطے میں کشیدگی کم کرنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس منصوبے میں چند اہم نکات شامل ہے، جس میں سب سے پہلے امریکہ کی جانب سے ایران پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دوسرا مطالبہ ایران کا امریکی بحری ناکہ بندی کا خاتمہ۔ تیسرا ایران کے منجمد اثاثوں کو ریلیز کرنا۔ چوتھا ایران کے قریب موجودہ امریکی افواج کا انخلاء، یعنی مشرق وسطیٰ سے امریکی فوجی اڈوں کا انخلاء۔ پانچواں خطے میں تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ، یعنی لیبنان، اسرائیل، غزہ، فلسطین میں جتنی بھی جنگیں ہیں مشرق وسطیٰ میں، اس کا خاتمہ۔ دونوں ممالک کے درمیان عدم جارحیت کی ضمانتیں، کوئی گارنٹر دے گا کہ ایران کے اوپر دوبارہ حملہ نہیں ہوگا۔ ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ حساس مسئلہ یعنی ایران کے جوہری پروگرام کو بعد کے مرحلے میں زیر بحث لایا جائے گا۔ پہلے یہ نکات ایران نے پیش کیے ہیں۔ اب ایران کا مقصد یہ ہے کہ پہلے جنگ ختم کی جائے اور اعتماد بحال کیا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیچیدہ معاملے کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایران صف روز اول سے جس موقف کے اوپر کھڑا ہے وہ آج بھی اپنے اسی موقف کے اوپر کھڑا ہے۔ وہ آج بھی یہ چاہ رہا ہے کہ ابنائے ہرمز میں کھولنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایران کے جو ایسٹس فریز ہیں وہ ریلیز کیے جائیں، ایران کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ ختم کی جائیں، ایران کا مشرق وسطیٰ میں جتنی بھی امریکی فوجی اڈے ہیں ان کو خاتمہ کیا جائے، مشرق وسطیٰ میں جتنی بھی جنگیں لڑ رہے ہیں اس جنگ کو خاتمہ کیا جائے اور ان جنگ کو مستقل طور پر جنگ بندی کی جائے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس منصوبے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ اسے غور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن انہیں شک ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی عندیہ دیا کہ ایران نے شرائط پوری نہ کی تو دوبارہ فوجی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب ڈونلڈ ٹرمپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں میں ذرا آپ کو وہ بھی بتا دوں، پھر اس کے بعد میں اپنا تجزیہ پیش کروں گا۔ آخر میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابنائے ہرمز میں جہازوں کو آزاد کرانے کی کوشش شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ کسی بھی طرح مداخلت کی گئی تو بدقسمتی سے اسے طاقت کے ذریعے نمٹا جائے گا۔ اور اس کا امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر جاری اپنے پیغام میں دعویٰ کیا کہ دنیا کے مختلف ممالک نے امریکہ سے درخواست کی ہے کہ وہ ان کے جہازوں کو ابنائے ہرمز سے بحفاظت نکالنے میں مدد فراہم کرے۔ یہ وہ ممالک ہیں جن کا مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل میڈیا پر ایران، مشرق وسطیٰ اور خود امریکہ کے مفاد میں ان ممالک کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ امریکہ ان جہازوں کو محدود آبی گزرگاہوں سے محفوظ طریقے سے نکالنے میں رہنمائی فراہم کرے گا تاکہ وہ آزادانہ طور پر اپنا کاروبار جاری رکھ سکیں۔ امریکی صدر نے یہ کہا ہے کہ انہیں اس بات کا علم ہے کہ ان کے نمائندے ایران کے ساتھ انتہائی مثبت بات چیت کر رہے ہیں اور یہ مذاکرات سب کے لیے کسی مثبت پیش رفت کا باعث بن سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے بیان کے مطابق بالکل کوئی غلط کام نہیں کیا اور جو اس صورتحال میں محض حالات کے شکار ہیں انہیں اس اقدام کو امریکہ، مشرق وسطیٰ اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے ایک انسانی ہمدردی کا قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس وقت ٹرمپ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اور صدر ٹرمپ نے یہ پیشکش کی ہے، نہ انہوں نے منظور کیا ہے نہ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے ایران کے منصوبے کو۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ صدر ٹرمپ ایک کٹ پتلی ہیں، صدر ٹرمپ کی ڈوریں کہیں اور سیل رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اس وقت مجبور ہے، کن لوگوں کے ہاتھیں مجبور ہیں، وہ وہی طاقتیں ہیں، صہیونی طاقتیں جو کہ پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کر کے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں، اپنے جکڑ میں لانا چاہ رہی ہیں، جس کی وجہ سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مجبور ہوئے ہیں اور انہوں نے اس جنگ میں خود کو دھکیلا ہے، اور جس میں امریکہ کی کانگریس مین اور سینیٹرز بھی بہت بڑی تعداد میں اس لابی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کیونکہ پیسہ انوالو ہے۔
تو اس وقت صدر ٹرمپ جو ہے وہ واضح طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا امریکہ ایران کے ساتھ جنگ بندی کرنے جا رہا ہے یا نہیں کرنے جا رہا. یاد رکھیں کہ یہ جنگ اسرائیل کے کہنے کے اوپر شروع ہوئی, یہ جنگ کا خاتمہ اسرائیل کے کہنے پر ہوگا, اور اس وقت اسرائیل کے مفاد میں نہیں ہے کہ ایران کو کسی طرح سے بھی فیس سیونگ دی جائے. اگر اس سے دنیا متاثر ہو رہی ہے تو اس میں ہی اسرائیل کا فائدہ ہے, نقصان نہیں ہے. تو اس لیے یہ جنگ طویل لگے گی. مجھے فوری طور پر کوئی بڑی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.